अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अपोजिशन जमातें जो हैं वो PDM के फोरम से हुकूमत पर दबाव बढ़ाती चली जा रही हैं और ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके बयानिए को लेकर दिखाई ऐसे दे रहा है कि PDM के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अब नए मिसाक की बात भी हो रही है और ज़ाहिर है इस हवाले से तमाम पार्टीज़ जो हैं वो तजावीज़ देंगी, लेकिन अगर पुराना एक मिसाक जमहूरियत मौजूद है और उसको ये कहा गया था कि ये जमहूरियत के हवाले से बेहतरीन है, तो फिर अब नए मिसाक की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आ रही है। देखना ये है कि नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी या पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इस हद तक नहीं जाएगी। गो कि सदर आसिफ अली ज़रदारी इससे पहले ईंट से ईंट बजाने की बात जो है वो कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल थी उसके अंदर उन्होंने नाम लेने से गुरेज़ किया था, लेकिन सियासी तौर पर हालात उसके बाद जो है वो उनके लिए बदले थे। नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। ये एक नामुनासिब बात है। साबिक़ सदर जो हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त तक का जो सूरत हाल है PDM की, उसमें लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी और अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से भी दिखाई ये दे रहा है कि इसका बोझ उठाना जो है पार्टी के बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है और एक इख्तलाफ जो है वो यकीनन पाया जाता है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां डू और डाई वाला उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, तो ज़ाहिर है कि जो उस बयानिए के साथ है वो उनके साथ है और जो उस बयानिए के साथ नहीं है वो उनके साथ नहीं है। लेकिन क्या जो PDM जो 11 जमातों का एक मजमुआ है वो इस बयानिए को जो है वो उस हद तक अपनाने के लिए तैयार है जिस हद तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा फजल रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने ये बात कही कि वो इसकी तायीद करते हैं, लेकिन वो इसको एक छोटा मसला करार देते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि महाज़राई की जो कैफियत है उसके अंदर से PDM जो है वो आगे क्या सूरत हाल जो है वो इख्तियार करना चाहती है और इस मामले को किस नहज तक ले जाना चाहती है। हुकूमत के चलचलाव की भी बात हो रही है और ज़ाहिर है कि कोई कहता है दिसंबर के बाद में हुकूमत नहीं देख रहा, कोई जनवरी की बात कर रहा है। जिस तरह शेख रशीद साहब मुख्तलिफ़ तारीख़ देते हैं उसी तरीके से दूसरे कैंप से भी मुख्तलिफ़ तारीख़ें जो हैं वो आ रही हैं। हुकूमत जो है वो अपने तौर के ऊपर इस हवाले से सियासी हिकमत अमली जो है वो अपना रही है, लेकिन हुकूमत को दो बुनियादी चैलेंजेस हैं, एक महंगाई और दूसरा गवर्नेंस, और यही वो चैलेंजेस हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमत के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। ये वो बुनियादी तौर पर मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सिंध में अपोजिशन लीडर हैं। हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। फ़रदौस शमीम नकवी साहब, हुकूमत के चल चलाव की जो है वो बात हो रही है, आपको लगता है कि हुकूमत जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कमज़ोर हुई है? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने दो बातें कही हैं इसके अंदर, एक महंगाई और दूसरी गवर्नेंस। अगर मौजूदा हालात देखे जाएं जो प्रिवेलेंट थे पाकिस्तान में, कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था, तो आप ये देखेंगे कि उस डिफॉल्ट से निकालने का एक आफ्टर इफेक्ट जो है वो महंगाई है ही है। दुनिया के जितने ममालिक हैं जो डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचे हैं, उनको डिफॉल्ट से निकलने के लिए जो जो इक़दाम लेने पड़ते हैं, उससे कॉन्सिक्वेंसेस में डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो होती है। अलबत्ता महंगाई से तकलीफ बहुत पहुंचती है अवाम को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इक़दाम भी किए गए, यहाँ तक कि पनाहगाह में खाना, इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को के दौरान, हेल्थ कार्ड और हमारे एहसास प्रोग्राम के जितने भी हैं कामयाब नौजवान हो या कर्जों की स्कीम हो, उससे
ان کی مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے دو عنصر ہیں، ایک عنصر وہ ہوتا ہے جہاں سپلائی جو ہے وہ شارٹ ہو جائے اور اس کی وجہ سے مہنگائی آئے۔ یہاں جو بنیادی آئٹمس ہیں یعنی آٹا، وہ ملک میں شارٹ نہیں ہے، آٹا وافر مقدار میں موجود ہے، ضرورت سے 1 ملین ٹن زیادہ اس وقت حکومت کے پاس ہے، تو ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں تو یہ اصل میں فردوس صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں، یہ گورننس کا ایشو ہے نا، یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ اگر کوئی چیز وافر مقدار میں موجود ہے مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسائل ہیں۔ جی میں آپ کو اس پہ آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں صوبائی حکومتوں کا تعلق ہے، تو اس کے اندر ایک صوبائی حکومت کا کردار جو ہے بڑا مشکوک ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب میں جو 800 روپے کا آٹا بک رہا تھا 20 kg کا، وہ سندھ میں 1300 روپے تک گیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے گیا کہ سندھ حکومت نے اپنا اسٹاک ریلیز کرنے سے انکار کیا تھا، اور جو ہے اب انہیں گندم کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ گندی سیاست کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں ذرا، میں اس کو اوپن کر لوں فردوس صاحب۔ زاہد خان صاحب، میرا آپ سے بڑا سٹریٹ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس حوالے سے مختلف جماعتوں کے تحفظات ہیں، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اختلاف کا سبب بن رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے ندیم حسین صاحب، ایسا نہیں ہے، آپ کو علم ہے کہ جب اتحادیں بنتی ہے تو میکسیمم ایجنڈے پہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے نہ پیپل پارٹی اور نہ مسلم لیگ نہ این پی ایک دوسرے میں کوئی مطلب نہیں ہوئے ہیں، اور یہ اس ملک کا تاریخ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جب اتحاد بنی ہے تو وہ میکسیمم ایجنڈے پہ ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایجنڈا جو 26 نکات کا تھا اور وہ اس پہ ابھی عمل ہو رہا ہے، اس کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ ہے، متحد ہے، اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اٹھی ہیں اس وقت عوام کے مشکلات، میں آپ کے دوست کی بات سن رہا تھا، وہ سندھ تو ایک اگر صوبائی والا معاملہ ہے یہ مہنگائی، تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت ایک صوبہ ہے سندھ جس میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے، بلوچستان میں کس کی زاہد خان صاحب، حکومت میں ہے؟ اس سوال پر دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ فرما دیجئے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مدغم نہیں ہوتی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کوئی وجود نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ اس کے اکراس ہے، اور جب وہ وہاں پہ نام لے کے بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے، کیا عوامی نیشنل پارٹی، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے عوامی نیشنل پارٹی کے کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے 100 سال کی تاریخ ہے، ہم نے ہر اس دور میں مقابلہ کیا ہے، جو ایک چاہے وہ سول ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے مارشل لا ڈکٹیٹرشپ ہو، ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ یہ 25 جولائی 2018 کو انتخابات میں داخل ہوئی ہے اور بالکل ایسے اوپن ہو چکی ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ سب مان رہے، اسی پہ سارے پولیٹیکل پارٹیز متفق ہے۔ اب اس کے بیانی میں تو اس وقت سے کہہ رہے سب کہہ رہے کہ عمران خان تو خود الیکشن لڑ رہا تھا، عمران خان تو داخل نہیں کر سکتا تھا نا، کسی نے کروایا ہے اس کو جس مرضی، کل مولانا پدرمان نے بڑی اچھی بات اس نے کہا کہ ہر ایک جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کا اپنا اس پہ بیانیہ ہے۔ ہم تو کہہ رہے کہ الیکشن چوری ہو چکی ہے، چوری کرنے والے جو جنہیں چوری کروایا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ذمہ ہے، اس کے لیے وہ بلاول کیا۔ زاہد خان صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر خان، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے۔ خرم صاحب، یہ میں بھی زاہد خان صاحب سے بیانیے کی بات کر رہا تھا،
آج میں دیکھ رہا تھا کہ گجرانوالہ کے اندر بھی لگتا ہے کہ شہریوں نے بھی اس بیانیے کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور بڑے بینرز اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں. آپ کا شہر ہے, آپ کا حلقہ ہے. جی لیکن کچھ اور شہریوں نے جا کے ان جو پلے کارڈ لگے تھے اور سٹریمر لگے تھے ان کو نظر آتش کر دیا. تو بیانیہ تو گجرانوالہ والوں نے اٹھایا, بیانیہ کراچی نے بھی اٹھایا, بیانیہ کوئٹہ نے بھی اٹھایا, بیانیہ ہر روز دن میں 2 دفعہ گلگت بلتستان میں بہت بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ اٹھا رہے ہیں. اور بیانیہ بڑا سادہ ہے. بیانیہ یہ کہتا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہونے ہیں انشاءاللہ بہت جلد, وہ صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک ہونے چاہیے. یہ جو پچھلے الیکشن میں 2018 کا جو تھا جس میں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا, یہ پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ ہے 27 نکات میں, ہم یہ دوبارہ چوری نہیں ہونے دیں گے. نہیں, خرم دستگیر خان صاحب ذرا اس چیز کا جواب دیجئے گا, آپ کیا کہتے ہیں 2023 کے انتخابات کہ اس سے پہلے؟ جی اس سے پہلے ہوں گے, بیکاز پاکستان کے عوام کا لٹرلی میں اسے کہوں گا قتل عام ہوا ہے پچھلے 15 مہینے سے. ندیم صاحب آپ معیشت کو دیکھتے ہیں, بڑی گہری نظر ہے آپ کی. پاکستان میں شائع خورد و نوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں ہے, یعنی 15 مہینے ہو گئے اگست 2019 سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی قیمت, کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں, جو اجناس ہیں, ان کی قیمت 2 گنا, 3 گنا, 4 گنا, اور اس کے ساتھ دوائیاں 5 گنا. تو بجلی کی قیمت جو ہے وہ دگنی. تو پاکستانیوں کو سانس نہیں آ رہا, ہم پریشان ہیں, ہمارے گلے کٹ رہے ہیں. ہم لوگ آٹا خریدیں کہ ہم جا کے چینی خریدیں, ہم گھی خریدیں, یا ہم بجلی کا بل دیں, یا ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں, یہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. یہ جو گلا کٹا ہے یہ لوگوں کو, یہ بات جو مجھے مکمل کر دیتے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ووٹ چوری کر کے آتی ہیں وہ آٹا چوری کرتی ہیں, وہ چینی چوری کرتی ہیں, وہ بجلی چوری کرتی ہیں, اور کشمیر چوری کروا دیتی ہیں ہندوستان کے ہاتھ. ہاں, تو اب اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب یہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے ماضی کی حکومتیں بہت بری تھیں, بہت برے انہوں نے نتائج دیے, لیکن آپ کو بھی اب 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ 2.5 سال کا عرصہ جو ہے ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. اب آپ نے اپنی کارکردگی جو ہے اس کو بیان کرنا ہے اور اس کو دکھانا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. جس دلدل میں عوام پھنسی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن خرم دستگیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اب آئے کھڑے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خرم بھائی جو خواب دیکھنا چاہیں ضرور دیکھیں, میں ان کو خواب دیکھنے سے تو نہیں روک سکتا, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لحاظ سے کون سا الیکشن فیئر ہوا؟ جب تک ان کو فائدہ ہے وہ فیئر الیکشن ہے, جس الیکشن میں وہ ہار گئے وہ غلط ہے. اسی الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنا کے بیٹھی ہے, اور ووٹ بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی تھی اس وقت سے زیادہ لیے. سندھ کے اندرون سندھ کے اندر جو انتخابات ہوئے وہ تو صحیح ہوئے, لیکن کراچی میں اگر انتخاب ہوا, لاہور میں انتخاب ہوا جہاں پی ایم ایل این کو میجورٹی سیٹیں ملی, وہاں دھاندلی ہو گئی. یہ کیسا مانا ہے؟ اور کیا پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نہیں موجود؟ یہ لوگ کیوں نہیں انہوں نے اپنا قانونی راستہ اختیار کیا؟ جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے, ہماری پرفارمنس کے اندر پچھلے 10 ماہ کی پرفارمنس دنیا کے تمام ممالک سے کمپیئر کر کے میں کہتا ہوں کووڈ کے اثرات جو آئے ہیں اس میں دیکھ لیجیے. آج ہی کے اخبار کی خبر ٹرکش لیرا جو ہے وہ 30% ڈی ویلیو ہو گیا یو ایس کے مقابلے میں, اور اس کے اوپر ان کے گورنر کو جو اسٹیٹ بینک کے ہیں وہاں کی اس کو انہوں نے ہٹا دیا, اور فائنانس منسٹر نے جو کہ داماد ہوتے ہیں اردوغان صاحب کے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا گورنر کی تبدیلی پہ. تو یہ دنیا کے جو حالات ہیں, جو ہندوستان کے اندر صورتحال ہوئی ہے معیشت کی, ذرا اس سے پاکستان کی معیشت کو کمپیئر کر لیں. وہاں ان کی اکانومی 24% شرنک ہوئی ہے اس پیریڈ میں. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں فردوس صاحب آتا ہوں. جی فردوس صاحب میں آتا ہوں ذرا کوئکلی, آج ذرا وقت تھوڑا کم ہے. اس میں زاہد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کو وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے بیانات پر جو ہے وہ اعتراض تھا, آپ کے معاملات کوئی سلجھے, حکومت نے کوئی رابطہ کیا, آپ کا کوئی تسلی و تشفی ہوئی؟
देखिए जी, आज कल से उन लोगों ने राब्ता किया और वो कहते थे कि जी हम आना चाहते हैं, और आज शायद 6 साढ़े 6 बजे के करीब उन लोगों ने आना था, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे एक दोस्त के वालिद की डेथ हुई तो मैं नहीं जा सका। हम सब ने जाना था उधर, बादशाह मरकज में आना था, और वो माजूरत अपनी उस बात पे करनी थी। वो जब आएगा, वो जो हमारे पुख्तूनों के एक रवायत है, जाहिर है कि अगर वो घर पे आते हैं और कहते कि जी हमसे गलती हुई है, अपनी गलती है कि वो माजूरत कर देते हैं, माफी मांगते, तो जाहिर है कि इसमें कोई दुश्मनी वाली बात तो नहीं होती है। लेकिन जो उसने बयान किया है वो बहुत बड़ी लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ, मुझे नदीम हुसैन साहब 1 मिनट दे दे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये बयान क्यों इस वक्त दिया गया कि जब पीडीएम जलसे कर रहे थे, क्या इसकी जरूरत थी? और हमने तो रियासत से पूछा था कि रियासत इसकी वजाहत करे, क्योंकि हमारी अगर पॉलिसी वो गलत थी और हम स्टेट के साथ खड़े हो के दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो क्या स्टेट की पॉलिसी उस वक्त ये थी या रियासत की पॉलिसी यही थी कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे थे? और या आज जो एजाज शाह ने जो बयान दिया है, क्या आज भी वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे कि मुस्लिम लीग को वो कह रहे कि जी अगर आपने भी इस तरह काम किया तो तुम्हारे साथ भी वही काम होगा? तो ये तो एक बहुत बड़ी ब्लंडर किया था उसने। पूरे दुनिया में आपके जो हमारे खिलाफ एक बात हो रही है कि वो कहते कि एक इंटीरियर मिनिस्टर ये बात करते, तो ये बहुत अफसोसनाक बात थी। लेकिन चूंकि हमारे पास आया यही है, लेकिन ये सारे फिर हमसे माफी मांगे कि इसने गलत किया था और इसने ये बात गलत की थी, और इसने पीडीएम की जलसों को या मुस्लिम लीग नून को जो धमकी थी ये भी वापस ले ले। क्योंकि देखिए, ये इस मुल्क में अगर कल कुछ भी होता है, कल मौलाना फजल रहमान ने क्लियर किया, उन्हें कहा अगर कोई वाकया हुआ तो हमारी जिम्मेवारी यही होगा। मैं आता हूं जाहिद खान साहब जी, मैं आखिर में ये महंगाई वाले एक बात करता हूँ। देखिए जी, ये कह रहे कि जी ये इस वक्त चीनी का जो चोर था वो वापस आ गया, इस मुल्क में बैठ गया। कौन उसका पूछ रहा है? बहुत शो मार रहे थे कि जी हमने अपने लोगों को उस पर इंक्वायरी की, हमारे अपने लोग उसमें आ गए, वो चले गए, 7 महीने उसने गुजारे हुआ, वापस आ गया। आटे का बुरहान है, दवाइयों का बुरहान है, उस कीमत लोगों की बसे बाहर है। ठीक है जाहिद खान साहब, मैं आता हूँ इसमें। अब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये फरमाइएगा कि अब एक और सिलसिला है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी परसों एक इजलास बुलाया पार्लिमानी लीडर्स का। ज़ाहिर है आपकी पार्टी भी इनवाइटेड है और अस्करी क़यादत जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल और बाकी चीज़ों पर ब्रीफिंग देगी। क्या आप समझते हैं कि ये एक ओपनिंग हो सकती है ग्रैंड डायलॉग की? पहले तो नदीम साहब, मोहतरम वज़ीर दाखिला को जाके बेलोर ख़ानदान से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिन्होंने बशीर बेलोर की कुर्बानी दी, हारून बेलोर की कुर्बानी दी, उनको दुख पहुंचा है। बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान से जाके माफ़ी मांगे, दुख तो उनको पहुंचा है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो उन्होंने इजाज शाह साहब को नॉमिनेट किया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब उन्होंने मांगी है, गुलाम बलोर साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि ये असल तो इशू ये है कि जिन लोगों के इतने नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गए हैं, मियाँ इफ्तिखार हुसैन के अकलौते बेटे की शहादत हुई, तो ये बात माफी मांग ली, बड़ा अच्छा किया। लेकिन साथ जो धमकियां हैं, वो धमकियों का एक रिकॉर्ड है ना जी। धमकी दी बेनज़ीर भुट्टो को परवेज मुशर्रफ ने, एजाज शाह साहब वहां एक अहम ओहदे पर फाइज थे, उनकी शहादत हो गई। तो ये सारा इशू जो है, ये हुकूमत की कोशिश यही है कि इन जो सियासी मामलात हैं उनको फाशिस्ट तरीकों से निपटा जाए। हम गुजरांवाला में अभी तक फेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे हुए हैं, कहीं कोविड के पर्चे हैं, कहीं बगावत के पर्चे हैं, कहीं आवाम को रोकने के पर्चे हैं। हालांकि यहां तो एक पत्ता भी नहीं टूटा जो हमने इज्तिमा किया था 16 अक्टूबर को। तो हुकूमत की कोशिश तो यही है, अब अगर पार्लियामान में वो बुलाते हैं तो ये फैसला पीडीएम का होगा कि क्या हमने वो मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि बहुत सारी पीडीएम की जमातें जो हैं पार्लियामान में भी मौजूद हैं। पार्लियामान ही जगह है अगर हुकूमत संजीदगी से मामला शुरू करे। लेकिन आप फिर देख रहे हैं कि वजीर आजम मफरूर हैं इस सारे मामले से। वो बालाकोट के वक्त भी मफरूर थे, वो कश्मीर के वक्त भी मफरूर थे, वो फाटफ के वक्त भी मफरूर थे, वो जीबी के वक्त भी मफरूर थे, और एक दफा फिर मफरूर हैं कि मैंने ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना। तो जो असल में रियासत का सरबराह है वो मफरूर हो जाए सियासी मफामत से,
کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور پھر دستگیر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے جی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک فردوس صاحب یہ فرمائیے گا اپوزیشن ٹھیک ہے کرپشن کے الزامات ہیں مقدمات عدالتوں میں چلیں آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ کرپشن کے خلاف آپ اقدامات نہ کریں آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ احتساب نہ کریں ہر کوئی اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوگا لیکن دکھائی ایسے دیتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ نفرت اور نفرت سے انتقام کی طرف چل پڑے ہیں اور ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ قومی معاملات کے اوپر بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ یا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یا بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہیں دیکھیں میں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ قوم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی گئی اس کی معافی ابھی تک پی ڈی ایم نے نہیں مانگی اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے جو تقریر کی اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی اظہار ندامت کیا نہیں بلوچستان کے جلسے میں بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی بات ہو رہی تھی کوئی ان کی عظمیٰ بی بی جو ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی لیڈر نہیں ہے ان کی وہ ہندوستان کی افواج کو شہید کہہ کے یاد کرتی ہیں تو یہ ان سب چیزوں کی بھی تو معافی ان کو مانگنی چاہیے پھر جب یا تو یہ کورٹس کے اوپر اعتبار کریں جب کورٹ ان کے حق میں فیصلے کہتے ہیں تو واہ واہ اور جب کورٹ ان کے خلاف فیصلہ کوئی دیتا ہے تو یہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا نیب کا چیئرمین ان کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے یہی جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس کی ایکسٹینشن کے لیے انہی نے ووٹ بھی دیا آج وہ بیانیہ لیے پھر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے ہندوستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو ہمارا رشوت ہے پاکستان کے اندر ان سب کو پتا ہے کہ کون کون سے ملک سازش کر رہے ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے وہ اس بیانیے بات یہ ہے فردوس صاحب ایک سوال لے لیں فردوس صاحب ایک سوال لے لیں نہیں ایک سوال لے لیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے ایک بات کی اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے جو بات کی اس نے ایاز صادق کی بات بھی پیچھے چھوڑ دی اور میں نے پورا انڈین میڈیا مانیٹر کیا کس طریقے سے وہ چل رہی تھی کیا وقت نہیں آ گیا ذرا ہم بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کس پس منظر کس تناظر میں کہہ رہے ہیں ندیم صاحب اس میں تو کوئی آرگومنٹ ہے نہیں نا یہ تو آپ ایک آبویس چیز اسٹیٹ کر رہے ہیں جس کو میرے خیال سے ہر شعور آدمی سپورٹ کرے گا لیکن میں تو ایک چیز ہے فواد چودھری نے بیان دیا فواد چودھری نے ان کی تردید ریٹریکٹ اور جو کچھ انہوں نے وہی فلور کے اوپر بھی کی لیکن ایاز صادق نے وہ نہیں کی بات یہ ہے اور پھر آپ یہ دیکھیے میں اگر کسی شخص کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ملک میں بے تحاشا نقصان پہنچایا میرا ذاتی رائے ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ آصف زرداری ہے ملک پر بھاری ہے وہ زر کے پجاری ہیں وہ اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے لوٹا ہے وہ بیانیہ خود نواز شریف اور شہباز شریف نے بیان کیا ہے آج جو مل کے ہاتھ گئے بیٹھے نواز شریف کے بارے میں جو بھی آصف زرداری صاحب کے تھے کہ وہ پنجاب یونائٹڈ پنجاب کے خواب دیکھ رہے اس کے بارے میں آج یہ دوست بنے بیٹھے ہیں تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ کانفلکٹ ہے اپنے اسٹیٹمنٹس کے پاس کے اور کرنٹ کے ان کا مقصد صرف ایک ہے اپنے ان لیڈرز کو اور اس کرپشن کو کرپشن کو میں آتا ہوں فردوس صاحب اس کرپشن راست ہو چکی ہے نیشنل لیول تک ہے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ سے شروع کرنی ہے دیٹ از آل میں آتا ہوں جی اب خرم دستگیر خان صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں بیانات کی تناظر میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے ہر چیز اپنے اپنے مفاد سیاست بھی اپنے اپنے مفاد کے تحت ہی ہو رہی ہے اور اس وقت چونکہ سب رگڑے میں ہیں لہٰذا سب کو یہ مفاد نظر آ رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں آصف زرداری صاحب نے بات کی تھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی میاں نواز شریف صاحب نے بیان کو نامناسب قرار دیتے ہوئے ملاقات سے انکار کر دیا تھا اب
نواز شریف صاحب نے جب نام لے کر بات کی تو بلاول بھٹو صاحب نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سی چیزیں پس پردہ بھی ہو رہی ہیں. تو بنیادی طور پہ کیا یہ مفاد جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس تناظر میں یہ تشکیل پایا ہے؟ جناب ندیم صاحب، 20ویں صدی کے 20 سال 21ویں صدی کے 20 سال گزر چکے ہیں اور یہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہمارے ماضی کو اتنے تابناک نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن اب ہم سب نے فیصلہ کیا ہے 11 جماعتوں نے، جس میں مختلف صوبوں کی جماعتیں ہیں، جس میں مختلف نظریوں کی جماعتیں ہیں، جس میں مختلف مذہبی مسلک کی جماعتیں ہیں. فیصلہ یہ کیا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق لے کر چلنا ہے، جس کا پہلا جو وعدہ ہے ابتدائیہ میں لکھا ہوا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ان کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ کا استعمال کریں گے. یہ اگر آپ ماضی میں بیٹھ رہے ہیں تو دلدل تو بڑی گہری ہے نا. لیکن خرم دستگیر صاحب اب اسی میں سوال ہے، چونکہ یہ خرم دستگیر صاحب اسی میں سوال ہے جی، اسی میں سوال ہے آپ سے خرم دستگیر صاحب، اسی میں سوال ہے آپ سے کہ آپ نے ایک میثاق جمہوریت کیا تھا. وہ میثاق جمہوریت جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا سارا سلسلہ ہوا وہ یہاں ہم کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ہونے والی پریس کانفرنسز میں دیکھتے رہے ہیں. اب نئے میثاق کی بات ہو رہی ہے، اس بات کی کون ضمانت دے گا کہ یہ نیا میثاق جو ہے اس کا بھی حشر جو ہے وہ وقتی جو بحران ہے یا وقتی جو زد ہے اس کے ٹل جانے کے بعد وہ نہیں ہوگا جو پرانے کا ہوا تھا؟ یہ گارنٹی کوئی نہیں ہے، صرف ایک نئی نسل ہے جو پاکستان کے 73 سال کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھا کر پھر بھی آئین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں. بڑا آسان ہے، ہم سودے بازیاں کر لیتے اور کی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے جو ماضی ہیں 90 کی دہائی میں. لیکن آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ ایک خاص حد کے بعد مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. اس ہائیبرڈ نظام تک پہنچنے کے لیے ندیم صاحب میڈیا کا گلا دبانا پڑا، عدلیہ کا گلا دبانا پڑا، پارلیمان کا گلا دبانا پڑا، عوام کی رائے کا گلا دبانا پڑا، پھر جا کر اس سے جو سلیکٹڈ حکومت ہے اس کو مسند اقتدار پر بٹھا سکے. اس بٹھانے کے بعد بھی تمام ایک پیج پر ہونے کے باوجود بھی یہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہوئی ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے وہ معاشی پالیسی ہے، چاہے وہ صوبوں میں گراس روٹس لیول. خرم دستگیر صاحب میرے پاس چونکہ وقت بڑا محدود رہ گیا ہے، حل نہیں ہو رہا. ہمیں اگر آگے جانا ہے تو پی ڈی ایم ہی اس ملک کو آگے لے جانے کا راستہ ہے، دوسری طرف تو صرف استائیت ہے. اچھا زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میثاق پر میثاق آپ کرتے چلے جائیں لیکن تقاضے جو ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے ہوں تو پھر معاملات جو ہیں وہ کس طرح اس نہج پر جائیں گے، اس ڈگر پر جائیں گے جو آئین کے ابتدائیے کی بات جو ہے خرم دستگیر خان صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا، کیونکہ دوسرا میڈیا ہے اس پہ تو اتنا قدر ہے کہ شاید وہ جو حقیقت ہوتے وہ تو عوام کے سامنے نہیں لا سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو 11 پارٹیاں ہیں جسے میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ جو پہلے ہوا تھا وہ 2 پارٹیوں کے بیچ میں ہوا تھا، میثاق جمہوریت، اور باقی پارٹیوں نے اس کے بعد اس کو بلایا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا. اب چونکہ 11 پارٹیاں اس وقت بیٹھی ہیں اور یہ 11 پارٹی میثاق جمہوریت بناتی ہے اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا، اور کوئی عمل اگر نہیں کرے گا، اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسا حرکت کرے گا جو آپ کہتے ہیں خدشات یہ ہے، یہ پہلے رہ چکی ہے، اس سے ابھی آپ بھی اس انداز سے سوچ رہے ہو، میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ ملک اس کے اور متحمل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں. دیکھیں صدارتی نظام آپ نے دیکھا، ماشاء اللہ دیکھا، یہ لنگلی بنگلی جمہوریت بھی دیکھی، پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بھی سب نے دیکھا، پھر ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں بھی گئے. یہ ساری کہانیاں تو مک گئی ہیں نا. اس کے بعد بھی اور کیا کہانی رہ جائے گی جو یہ 11 پارٹیز بیٹھی ہوئے، اور یہ تو حکومت کے لیے بھی بہتر ہے. دیکھیں اس سے تو کوئی کسی کے خلاف ایک بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا الیکشن ہو، ایسے شفاف الیکشن ہو اور ایسے اصلاحات ہو الیکشن کمیشن میں کہ آپ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک جو ابھی بلوچستان میں یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہے اس کے خلاف فیصلہ ہوا، آج وہ اسٹے پہ بیٹھا ہوا ہے.
سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے. تو ہمارے عدالتی جو نظام ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور اس کے بدلے میں جو ہماری پولیٹیکل سیاسی پارٹیاں تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے. ابھی اگر ان کو عقل آ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کو اس طریقے سے نہیں چل سکتا ہے, یہ ملک صحیح طریقے سے جو قانون, آئین اور عوام کے اونٹ کے مطابق چلے گا, تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دو رائے نہیں ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب, بہت شکریہ زاہد خان صاحب, اور بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.